उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़िशा नकवी। उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से अक्सर औक़ात हम बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं ताकि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में तो मोटिवेशन बने ही बने, लेकिन वो दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएँ। और अगर मैं अपनी बात करूं तो इन लोगों से मुलाकात के बाद मुझे ख़ुद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी मस्बत तब्दीलियां भी नज़र आने लगी हैं। अपनी ज़िंदगी को मैंने अलग तरीके से, बेहतर तरीके से देखना शुरू किया और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया होगा। इसी चीज़ को देखते हुए आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से कराने जा रहे हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में डिसेबल होने के बाद किस तरह से रास्ते बनाए, किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी में नॉर्मलाइज़ किया, ये हम इन्हीं से जानते हैं। हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में और यहाँ के जो टीचर हैं कारी नूर अली साहब, इनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी डिसेबिलिटी है ये बाय बर्थ थी या फिर बाद में कोई हादसा पेश आया ज़िंदगी में? नहीं मैडम, मैं मैट्रिक के बाद दीनी इदारे में तालीम हासिल कर रहा था और मैं एक मुस्तनद कारी बन चुका था और उसके बाद दरस निज़ामी कोर्स है आलिम दीन बनने के लिए, एक सर्टिफाइड आलिम दीन की लिए मैं कोशिश जारी थी। और उसी दौरान में एक दिन हमारे इदारे के साथ महकमा औक़ाफ़ की तरफ से मस्जिद थी, वहाँ जो मकान बना था उस मकान में पर्दे लगाने के लिए मैं पाइप ऊपर ले जा रहा था और वो पाइप मेन लाइन से टच हो गया। जगह बहुत थोड़ी थी और लिहाजा पाइप मैंने पीछे हटाया तो मेन लाइन बाज़ार में बराबर पर थी। तो इस तरह कोई 35-40 मिनट तक जिन लोगों ने देखा उनका कहना है कि मैं कोई 35-40 मिनट तक मेन लाइन से टच रहा। 35-40 मिनट यकीनन बहुत बड़ा टाइम है, आप मेन लाइन के साथ रहे। तो इस दौरान आपने खुद क्या फ़ील किया? आपको कुछ होश था उस वक्त, कुछ ज़हन में है? मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी इन कोहनियों पर दबाव बढ़ा है। इसके बाद मुझे झटका लगा और मुझे ऐसे मेरी गर्दन जो है वो पीछे चली गई। मेरे कंधे पर रुमाल था जिस तरह दीनी मदारस के तलब इल्म लेते हैं, और टोपी थी, दोनों चीज़ें गिर गई। इसके बाद मुझे जो बिजली का सर्कुलेशन है वो महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में बिजली दौड़ रही है। बिजली जिस्म के अंदर आपने महसूस की? जी, और मुझे एक फ़िक्र दामनगीर हुई। जिस तरह अगर मुझे कोई पूछे कि मौत किस तरह वारद होती है तो मैं समझूंगा कि उस वक़्त बंदा जो है यूँ महसूस करता है कि दुनिया जो है उसकी रंगीनियाँ उसके सामने आती हुई और आखिरत जो है वो भी सामने होती है और दुनिया छोड़ते एक फ़िक्र पैदा होती है। लेकिन वो फ़िक्र ज़्यादा देर नहीं रही, चंद सातों के बाद, चंद सेकंड के बाद वो फ़िक्र जो है तब्दील हुई और मुझे ऐसे एहसास हुआ कि मेरी कल्बी कैफियत ऐसे थी कि जैसे मैं कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ और उसके बाद 5-6 मरतबा ये दुरूद है जो मैं अक्सर पढ़ता रहता था, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। तो ये मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैंने 5-6 मरतबा पढ़ा है। उसके बाद मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं सीढ़ियों पर गिरा हूँ और मेरे दोनों पाँव जो हैं ऐसे सीढ़ियों पर हैं और बाकी जिस्म जो है वो नीचे है। और मेरे इर्द गिर्द वो लोग जो नमाज़ असर लेट पढ़ने आए थे वो खड़े हैं और उनमें से एक शख्स मुझे कह रहा है कि ये लकड़ी की एक तख्ती है, इसे पकड़ें। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं ये नहीं पकड़ सकता। उनका कहना था कि हम जानना चाहते हैं कि क्या अभी तक आपको करंट का असर है कि नहीं। बहरहाल 2-4 आदमियों ने मुझे पकड़ कर उठाया, सफ़ पे लटा दिया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतारा और बाज़ार में एक क्लिनिक था छोटा, डॉक्टर साहब ने कोई ड्रॉप, चंद कतरे दवाई जो है वो मेरे मुंह में ड्रॉप की और इसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि मेरे बस में नहीं है, इसे मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी वार्ड में ले जाएं। इसके बाद फिर डॉक्टर साहब आए तो मैंने उन्हें कहा कि चूँकि दर्द बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं चीखना चलाना मजाज नहीं है, तो लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बाजू कदरे ठंडा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर दिया और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में कोई घंटा पौना घंटा गुजरा कि मुझे बेहोशी हो गई और मुझे जो दर्द था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आपको कब पता चला कि आपके दोनों बाजू और जैसे आप टांग के बारे में बता रहे थे कि वो अब अपनी उस तरह से काम नहीं कर सकते जैसे वो पहले करते थे? जी जी बिल्कुल। वो इस तरह के कोई 2-3 दिन गुजरने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि जो आपके हाथ हैं ये बहुत ज़्यादा जल चुके हैं
اور پاؤں بھی. تو ایک ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹا جائے گا اور ایک پاؤں, لیکن ایک ہاتھ بچنے کی امید ہے. اس پر والدین نے اپنی جتنی ان کی طاقت تھی دوڑ بھاگ کی, پتہ کیا مختلف ہاسپٹلز میں, اور مختلف لوگوں نے یہی رائے دی ڈاکٹروں نے کہ یہ جو رپورٹ میو ہاسپٹل نے تیار کی ہے اس کے مطابق اس کا علاج کاٹنا ہی ہے. تو لہذا مجبوری کے تحت والدین بھی پریشان تھے, تو مجھے ڈاکٹر صاحب بار بار آتے اور میرے جو پاؤں ہیں ان میں سوئیاں چبوتے اور مجھے باتیں کرتے, اور مجھے ان سوئیوں کے چبونے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا. جب وہ مجھے کہتے کہ آپ اپنے بازو اوپر اٹھائیں تو میں ڈائریکٹ بازو اٹھانے کی بجائے اپنی کوہنی جو ہے بیڈ پہ لگاتا اور پھر بازو کو اٹھاتا. یعنی اس طرح شل ہو چکے تھے, جل کر موٹے ہو چکے تھے, جل کر ان میں سے پانی رس رہا تھا زخموں سے. جیسے میں نے میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ اس کی ہتھیلی جو ہے وہاں جل جل کر گھائیاں بن گئی تھیں, جیسے پائپ میں نے ایسے پکڑے تھے اسی طرح. بایاں ہاتھ جو ہے اس کی انگلیاں جو ہیں یہ جل چکی تھیں, اور یہ ٹانگ میری آرٹیفیشل ہے, اور اس کا جو پاؤں تھا اس وقت اس کا انگوٹھا ایسے تھا جیسے کسی نے چھری کے ساتھ کاٹ کے الگ کر دیا ہو, وہ پگھل چکا تھا. میرا یہ پاؤں بھی زخمی ہوا, اس کا یہ حصہ جو ہے شدید زخمی ہوا یہاں تک, اور اس کا بڑا میجر آپریشن انہوں نے ہڈی تک جو ہے مجھے آپریشن کر کے صاف کیا. اس کو بہت دیر لگی اس کو امپروو ہونے میں, دوسرے اعضاء کے بنسبت اس پر زیادہ ٹائم لگا. اور اب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سردی کے موسم میں یا برسات کا موسم ہو تو یہ پاؤں کا یہ حصہ پھٹ جاتا ہے اور مجھے اس کی ٹریٹمنٹ کرنا پڑتی ہے. لیکن قاری صاحب اگر نارملی ہم دیکھیں کہ جو لوگ پیدائشی طور پر ڈسیبل ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنے ساتھ اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ میٹرک کے بعد پیش آیا, آپ نے بہت اچھی زندگی اس سے پہلے گزاری, یقیناً اب بھی بہت اچھی زندگی گزارے, لیکن زندگی میں یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. خاص طور پر انسان ذہنی طور پر بہت زیادہ مایوس, ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتا ہے, پریشانی فیل کرتا ہے. ذہنی کیفیت اس وقت کس طرح کی تھی, اس کو کیسے اوور کم کیا؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. میرا خیال تھا کہ ان کا علاج ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے, 2-4 مہینے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے وہ میں نے دیکھا کہ انگوٹھا جو ہے وہ کٹ چکا ہے, یہ نہیں ملے گا. تو مجھے یہ بھی خیال آیا, میری والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بجلی سے بچ کے رہنا, شاید انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی اشارہ تھا. وہ مجھے اکثر کہتی جب بھی میں گھر سے آتا تو چھٹی جاتا 2-4 مہینے کے بعد, تو جس طرح طالب علم جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے, تو وہ ہمیشہ مجھے کہتی کہ بجلی سے بچ کے رہنا. لیکن میرے ذہن میں ان کی وہ بات آ گئی کہ میری والدہ اب ناراض ہوں گی کہ تمہیں کہا تھا تو تم نے احتیاط نہیں کی. اس کے بعد پھر جب میں ہاسپٹل پہنچا ہوں تو ہاسپٹل جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اتنا مطمئن ہے اور مجھے اتنی تسلی ہے کہ مجھے بالکل یہ پریشانی نہیں ہے. اتنی بھی کہ جتنی لوگوں کا ایک انگلی کٹ جاتی ہے, ناخن کٹ جاتا ہے, مجھے اتنی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جب بھی لوگ کہتے اور پوچھتے اور میری عیادت کرنے والے لوگ آتے تو میں بڑا مطمئن, میں بلکہ کوئی اگر سمجھے تو میں سمجھتا ہوں وہ دن میری زندگی کے بڑے اطمینان والے دن تھے. اچھا. میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس کی رضا میں راضی تھے. جی, میں بہت خوش تھا. اس کے بعد درس و تدریس کی طرف آپ کا رجحان کیسا رہا, یا پھر میں یوں بات کروں کہ لکھنے پڑھنے کی طرف کس طرح سے واپسی ہوئی دوبارہ, کس طرح سے کنٹینیو کیا ساری چیزوں کو؟ مجھے اتنا جذبہ تھا کہ جب میں میو ہاسپٹل کی ساؤتھ سرجیکل وارڈ کے بیڈ نمبر 5 پر تھا تو اس وقت بھی مجھے مطالعہ کا شوق تھا. جب میں گھر شفٹ ہوا تو میں بھی چارپائی پر تھا اور یہ آرٹیفیشل لیگ نہیں لگی تھی اور اس پاؤں کو ڈریسنگ ہوتی تھی, اور اس دوران میں نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کی. لکھنا پڑھنا میں نے شروع کر دیا تھا. اچھا. میں نے لکھنے کی کوشش اس طرح کی کہ میرے استاد محترم کبھی فرماتے کہ مجھے خط لکھ دیا کرو. اس وقت دیہاتوں میں اس طرح موبائل فون کی اتنی سہولت نہیں تھی, تو خط لکھتے تو مجھے عادت ہے کہ میں اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس حادثے سے پہلے بھی اب بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن میری یہ عادت تھی. تو اس دوران میں مجھے یہ خیال آیا کہ میں خط کیسے لکھوں. وہ پینسل جو ہے یہاں باندھی اور لکھا, تو کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا.
کسی نے 30%، کسی نے 60-70% تک پڑھ لیا. تو میں نے محسوس کیا کہ اگر اس پینسل کو شارپن کیا جائے اور یہ اپنی مرضی کے تابع رکھی جائے، جب میں چاہوں تب لکھے، تو اس کے لیے پھر میں نے یہ چیز جو ہے یہ سوچی. یعنی آپ نے یہ خود بنوایا؟ جی جی، یہ میں نے تخلیق کیا ذہنی طور پر، اور اس کو 2 جگہ سے ویلڈ ہوا ہے، یہ کروایا گیا، اس کا یہ کنارہ جو ہے مولڈ کیا گیا. تو اس کو میں خود ہی فٹ کرتا ہوں اور اس سے اب میں لکھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے تمام تر اپنے امتحانات بھی اس کے ذریعے خود ہی لکھے؟ جی بالکل، یہ اب میں لکھنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور اس سے لکھ سکتا ہوں. مثلاً میں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، بہت خوبصورت. تو اس طرح میں نے اپنے میٹرک کے بعد کے جو امتحانات ہیں وہ اسی سے میں نے لکھ کر پاس کیے ہیں. جی قاری صاحب، زندگی میں بچوں کا اور بیگم کا کیا رول رہا؟ جی یقیناً میری بیگم جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک جزا عطا فرمائے، وہ ایک صالحہ خاتون ہیں، اور انہوں نے مجھے پوری طرح کوآپریشن جو ان کا ہے وہ میرے ساتھ ہے. وہ میرے راحت و آرام، کھانے پینے اور سب چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں. لیکن جہاں تک میرے ذاتی معاملات ہیں، نہانا دھونا اور مسواک کرنا اور وضو وغیرہ کرنا، واش روم میں جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونا، اور جہاں تک کہ آدھار بند میں نے ڈالا ہوا ہے، لاسٹک نہیں ہے، وہ سب میں خود کرتا ہوں. تو شروع میں مسئلے درپیش آتے تھے ان کام میں، یا آپ یوزڈ ٹو ہو گئے تھے آہستہ آہستہ؟ شادی سے پہلے ہی میں ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہو چکا تھا. یہ ٹانگ میری آرٹیفیشل ہے اور اس کو میں خود فٹ کرتا ہوں اور اتارتا ہوں. یہ یہاں تک فٹ ہے، اور اس کو اتارنا اور کھولنا اور فٹ کرنا یہ میں خود کرتا ہوں. قاری صاحب، جب آپ نے آرٹیفیشل ٹانگ لگوائی تو آرٹیفیشل بازوؤں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ میں نے آرٹیفیشل بازو لگوائے ہیں، لیکن اتنا حصہ جو ہے وہ اندر بھی رہتا ہے اور وہ خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے جتنا میں خود کر سکتا ہوں. اچھا، آپ اس طرح سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو لے جانا، بس گاڑی پہ چڑھانا اتارنا ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے، جبکہ میں ایسے اپنے بچوں کو تو یہ سارے کام بھی آپ خود کرتے ہیں؟ جی بالکل. میرا کوئی 25-30 کلو کا بیگ ہے، وہ بھی اٹھا کے میں خود رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. اور مجھے اپنے کام کاج کرنے میں، بس گاڑی پہ چڑھنے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کھانا پینا آپ کس طرح سے مینیج کھانا کرتے ہیں؟ میں کھاتا ہوں چمچے کے ساتھ. اب اچھا. چونکہ ٹائم نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے، ورنہ میں کھانا آپ کے سامنے کھاتا. چمچہ جو ہے، چمچے سے کھانے والی چیز، اور جو روٹی جو ہے یا کوئی مطلب گوشت ہے یا کوئی توڑ چیز کے جو انگلیوں کی وجہ سے ان کو توڑا جاتا ہے، وہ میں کانٹا جو ہے اچھا ان سے کھاتا ہوں. لیکن روٹی کے پیس کر کے نا چھوٹے لقمے وہ رکھوا لیتا ہوں. اگر بالفرض ایسا ہو کہ میں دوران سفر ہوں تو روٹی بھی میں خود ہی توڑ دیتا ہوں. اچھا. ایسے پکڑتا ہوں اور اس کے جس کر کے، بلکہ ایسا ہوتا ہے 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں اترا ہوں اور کوئی ٹائم لیٹ ہے کھانے کا، اور میں وہاں گیا ہوں اور بتایا ہوٹل والے کو کہ یہ چیزیں یہاں لاؤ رکھو. اب آس پاس بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے اور یہ کھانا کیسے کھائے گا. وہ ابھی 2-4 منٹ مجھے دیکھتے رہتے اور میں کھا کر نکل گیا ہوتا. تو بس یہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی اس میں. اس کے بعد جب آپ بچوں کو پڑھانے لگے گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں، جب آپ نے پڑھانا شروع کیا، تب کا اب تک کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بچوں کے ساتھ آپ کی کیسی بانڈنگ ہو گئی ہے؟ اور اگر وائٹ بورڈ استعمال کرنا پڑے، لکھوانا پڑے، تو وہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہ تو آپ نے فکس کر لی ہے، تو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ جو بھی اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ اس میں مارکر، پین، پینسل ہر فٹ چیز ہو آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ وائٹ بورڈ پر لکھنے کے لیے پوائنٹر جو ہوتا ہے اس سے لکھنا جو ہے وہ میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لکھتا ہوں، اور میں صاف ستھرا لکھتا ہوں کہ بچے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں، بالکل آرام لگا کے لکھ سکتا ہوں. تو اوور آل قاری صاحب زندگی کیسی جا رہی ہے؟ اب کیا بتائیں گے
کہ مطمئن ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا ہمیں کہ آپ بہت مطمئن ہیں زندگی سے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی مایوسی بنا لیتے ہیں، اپنی کمزوری کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر اگر ہم دیکھیں تو کسی غلط کام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی زندگی کو بہت پازیٹیو رکھا، بہت مثبت طریقے سے ساری زندگی گزاری. نہ صرف زندگی گزاری بلکہ نارملائز کرنے کی چیزیں بھی آپ نے خود بخود ان کو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے لیے انسپریشن بنے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بلکہ آپ نے کہا کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یقیناً ایسا ہوتا ہے. میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل راولپنڈی سے یہ ٹانگ جو ہے اس کی جو فٹنگ کروا کے آیا تو سردی کا موسم تھا اور میں نے چادر اوڑھ رکھی تھی. تو وہاں جو ان کا گیسٹ ہاؤس ہے جہاں دور سے جانے والے مریض جو ہیں ان کے وہ جگہ دیتے ہیں، تو وہاں دھوپ میں ایک چٹائی کے ٹکڑے پر ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا جو اندازے سے کوئی 22-23 سال کا محسوس ہو رہا تھا. تو میں نے اس سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں رک گیا تو مجھے اس کے چہرے پر مایوسی لگی. وجہ یہ تھی کہ اس کی دونوں ٹانگیں یہاں سے کاٹی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سنائیے کیسا ہے، کیا حال ہے؟ تو ان کی باتوں سے مایوسی ٹپکی. تو میں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں، آپ بالکل چل سکیں گے، ٹھیک چل سکیں گے اور آپ کام کاج بھی کر سکیں گے. انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے ایف اے پاس کیا ہے اور میری تعلیم بھی ضائع ہو گئی اور میری زندگی بھی ضائع. میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے بہت قیمتی ہے اور آپ کو کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. ایک کام کی جگہ دوسرا کام اختیار بندہ کر سکتا ہے. آپ کو ٹانگیں لگیں گی، آپ چل سکیں گے اور اٹھ بیٹھ سکیں گے، اپنے کام کر سکیں گے. آپ کرسی پر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کام، کوئی ملازمت بھی کر سکیں گے، اپنی شاپ وغیرہ بھی چلا سکیں گے. کئی کام ہیں ایسے جو بندہ کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہتے جی آپ تو ٹھیک ہیں. میں نے کہا میں چل رہا ہوں نا. کہتے جی آپ تو ٹھیک ہیں، آپ کی ٹانگیں یہاں پر چل رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ دیکھیں میں نے اپنا پائنچا جو ہے وہ اوپر کیا اور میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آرٹیفیشل ہے اور دوسرے پاؤں کا آپریشن ہوا ہے لیکن میں ٹھیک چلتا ہوں، آپ بھی چل سکیں گے. پھر میں نے اپنی چادر کھولتے ہوئے دونوں ہاتھ دکھائے تو وہ ایک دم حیران ہو گیا. پھر اس کے 2 چچا زاد بھائی تھے وہ بھی ساتھ آ گئے، وہ باتیں سنی انہوں نے اور ان کی میں سمجھتا ہوں اچھا تاثر انہوں نے لیا اور وہ بچہ جو پریشان تھا وہ خوش ہو گیا کہ مجھے امید دلائی ہے کہ ایسا. قاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں؟ ہاں، یہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کہیں گے یہ گناہوں کی پاداش ہے، اور جو تعلق رکھنے والے ہیں، حسن خیال رکھنے والے ہیں، حسن ظن رکھنے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ امتحان ہے کہ اس میں سارے خلاصے میں جو کچھ یہ سب کچھ میں نے سنایا اس کا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میں اپنے سامعین کو یہ دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. السلام علیکم. یقیناً بہت خوبصورت بات کی قاری صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو ایک بہت خوبصورت پیغام بھی دیا. اور جس مقصد کے لیے آج ہم نے آپ کی قاری صاحب سے ملاقات کروائی تھی تو کہیں نہ کہیں ہمارا یہ مقصد بھی پورا ہو گیا. ان کی زندگی کے متعلق تو آپ نے جانا ہی کہ کس طرح انہوں نے اپنے حادثے کو زندگی میں اپنے اوپر اس کو حاوی نہیں ہونے دیا، اپنے اوپر اس کے منفی اثرات نہیں آنے دیے، اور کس طرح سے انہوں نے پازیٹیو رہتے ہوئے چیزوں کو اوور کم کیا، زندگی میں راستے بنائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے متعلق تمام خوبصورت پیغامات بھی ہم تک پہنچائے. امید کرتی ہوں کہ یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کی زندگی پر تمام تر مثبت اثرات لے کر آئے گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.